बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। सरकार बगदाद हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का इस्म मुबारक अब्दुल कादिर, आप रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू मोहम्मद और अलकबाद मुहय्यिद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुल सकलैन, गौसुल आज़म वगैरह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बा जलान में पैदा हुए और 561 हिजरी में बगदाद शरीफ में ही वसाल फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अनवर इराक़ के मशहूर शहर बगदाद शरीफ में है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लक़ब गौस के बारे में बताएंगे कि गौस किसे कहते हैं। गौसियत बुजुर्गी का एक ख़ास दर्जा है। लफ्ज़ गौस के लग़वी मानी है फ़रियाद रस, यानी फ़रियाद को पहुँचाने वाला। चूँकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गरीबों, बेकसों और हाजतमंदों के मददगार हैं, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को गौसुल आज़म के खिताब से सरफराज किया गया और बाज़ अक़ीदतमंद आपको पैराने पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का नसब शरीफ, आप रहमतुल्लाह अलैह वालिद माजिद की निस्बत से हसनी और सिलसिला नसब यूँ है: सैयद मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर बिन सैयद अबू सालह मूसा जंगी, दोस्त बिन सैयद अबू अब्दुल्ला बिन सैयद यहया बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद मूसा जून बिन सैयद अब्दुल्ला महज बिन सैयद इमाम हसन मसना बिन सैयद इमाम हसन बिन सैयद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजमाइन। और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा माजिदा की निस्बत से हुसैनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद, आप रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान सालिहीन का घराना था। आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान, दादा जान, वालिद माजिद, वालिदा मोहतरमा, फूफी जान, भाई और साहबजादगान सब मुत्तकी परहेज़गार थे। इसी वजह से लोग आपके ख़ानदान को इशराफ का ख़ानदान कहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह थे। आपका इस्म ग्रामी सैयद मूसा, कुनियत अबू सालह और लक़ब जंगी दोस्त था। आप रहमतुल्लाह अलैह जिलान शरीफ के अकाबर मशाइख़ किराम रहमतुल्लाह अलैह में से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब जंगी दोस्त इसलिए हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह खालिस्तन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए नफ्स कशी और रियाज़त शरी में यकताए ज़माना थे। नेकी के कामों का हुक्म करने और बुराई से रोकने के लिए मशहूर थे। इसी मामला में अपनी जान तक की भी परवाह न करते थे। चुनाचे एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह जामिया मस्जिद को जा रहे थे कि खलीफा वक्त के चंद मुलाजिम शराब के मटके नहायत ही एहतियात से सरों पर उठाए जा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब इनकी तरफ देखा तो जलाल में आ गए और इन मटकों को तोड़ दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह के रोब और बुजुर्गी के सामने किसी मुलाजिम का दम मारने की जुर्रत न हुई, तो उन्होंने खलीफा वक्त के सामने वाक़या का इजहार किया और आप रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ खलीफा को उबारा। तो खलीफा ने कहा, सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह को फ़ौरन मेरे दरबार पेश करो। चनाचे हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह दरबार में तशरीफ़ ले आए। खलीफा इस वक्त गैज़ो गज़ब से कुर्सी पर बैठा था। खलीफा ने ललकार कर कहा, आप कौन थे जिन्होंने मेरी मुलाजमीन की मेहनत को रायगा कर दिया? हज़रत मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं मुहतसिब हूँ और मैंने अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा किया है। खलीफा ने कहा, आप किसके हुक्म से मुहतसिब मुकर्रर किए गए हैं? हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने रोबदार लहजे में जवाब दिया, जिसके हुक्म से तुम हुकूमत कर रहे हो। आप रहमतुल्लाह अलैह के इस इरशाद पर खलीफा पर ऐसी रक़्क़त तैयारी हुई
کہ سر بزانو ہو گئے، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا، حضور والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا و آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بری گفتگو کا بڑا اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالی جاں، آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدہ پر مامور ہیں۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ سیرت غوث ثقلین۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے مشاہ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشاہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے۔ شیخ ابو محمد الدربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے، اسی طرح ہی وہ واقعات روح پذیر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر آفاق تصنیف عوارف المعروف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا سیدی، آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں سے خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ اے عبدالقادر، تم نکاح کر لو۔ اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی ہے۔ حضرت سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی۔ لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی تو لوگ آپ کی پھپھو جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی۔ درخواست کی وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو دے دیا
اور اب تم چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور پورا جیلان خوشحال ہو گیا۔ ناظرین گرامی، محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی بشارتیں کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمائے صحابہ کرام ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا۔ اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء و اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے۔ سیرت غوث ثقلین صفحہ نمبر 55۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی بشارتیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہ والسلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے متی ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ سیرت غوث ثقلین صفحہ نمبر 55۔ نمبر 3 پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قطبیت کے مرتبہ کی گواہی دی ہے، روضۃ النواظر اور نزہۃ الخواطر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے ہیں، سب نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر دی ہے۔ سیرت غوث ثقلین صفحہ نمبر 58۔ نمبر 4 پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اولین اور آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ سیرت غوث ثقلین صفحہ نمبر 57۔ 5ویں نمبر پر حضرت شیخ ابو بکر علیہ رحمت اللہ علیہ کی بشارت ہے۔ شیخ ابو بکر بن خوا رحمت اللہ علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ ان قریب عراق میں ایک اجمی شخص ہوگا جو کہ اللہ عز و جل اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اس کا نام عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ہوگا اور بغداد شریف میں سکونت اختیار کرے گا۔ قدمی خاضع علی رقب کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کا اعلان فرمائے گا، اور زمانہ کے تمام اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین اس کے فرما بردار ہوں گے۔ بحاجت الاسرار صفحہ 14۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح کا تھا۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث السمدانی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل تھے۔ بہجت الاسرار صفحہ نمبر 174۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی برکتیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہیں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہے۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ وہ شخص ہمیشہ شاور ہے جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رات بسر کی۔ بہجت الاسرار ذکر احترام المشایخ و علماء صفحہ نمبر 432۔